बारिश इस रात तो ज्यादा ही बेरहम थी, जैसे आसमान भी किसी का राज छुपा रहा हो। सड़क के किनारे खड़ी वो लड़की मुकम्मल भीग चुकी थी, मगर उसके चेहरे पर पानी से ज्यादा आंसू थे। तुम वापस क्यों आए हो? इसने कपकपाती आवाज में कहा। उसके सामने खड़ा लड़का चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, क्योंकि तुम्हें छोड़कर जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो हंस पड़ी, मगर वो हंसी जख्म जैसी थी। गलती? तुमने मेरी पूरी जिंदगी तोड़ दी अयान। अयान ने नजरें झुका ली। मैं जानता हूँ ज़ारा, मगर मुझे एक मौका दो सब ठीक करने का। ज़ारा ने सर झटका। सब ठीक? जो टूट जाए वो कभी पहले जैसा नहीं होता। चंद लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी रही, सिर्फ बारिश की आवाज गूंज रही थी। तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो? अयान ने धीरे से कहा। ज़ारा की आंखों में चमक आई, मगर वो फौरन झाँप गई। ये सवाल पूछने का तुम्हें कोई हक नहीं, इसने सर्द लहजे में जवाब दिया। हक तो मैं खो चुका हूँ, मगर एहसास अभी भी है, अयान ने करीब आते हुए कहा। सारा एक कदम पीछे हटी। रुको, मजीद करीब मत आना। उसकी आवाज में खौफ भी था और दर्द भी। क्यों? क्या तुम्हें डर है कि तुम भी मुझे माफ कर दोगी? अयान की बात ने जैसे उसके दिल को चीर दिया। मुझे खुद से डर लगता है। ज़ारा ने आंखें बंद कर ली। क्योंकि मैं आज भी तुम्हें भूल नहीं सकी। अयान ने गहरी सांस ली। तो फिर मुझे सजा दे दो, मगर खुद को मत जलाओ। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या लगता है मैं खुश हूँ? हर रात तुम्हारी याद में सिसकती हूँ, और तुम कहते हो खुद को मत जलाओ। अयान की आंखों में नदामत साफ नजर आ रही थी। मैं हर दिन मर रहा हूँ ज़ारा, तुम्हारे बगैर। ज़ारा ने आंसू पूछे। तो मरने दो खुद को, क्योंकि मैं पहले ही मर चुकी हूँ। वो मुड़कर जाने लगी, मगर अयान ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक बात सुन लो, फिर हमेशा के लिए चले जाऊंगा। ज़ारा रुक गई, मगर उसने हाथ नहीं छुड़ाया। क्या बात बाकी रह गई है? उसने थके हुए लहजे में कहा। वो रात जब मैं तुम्हें छोड़ कर गया, वो सच नहीं था। अयान की आवाज कांप रही थी। ज़ारा ने खौफ से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? अयान ने नजरें झुका ली। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था। ज़ारा की सांस रुक गई। फिर वो सब क्या था? वो लड़की, वो शादी की खबर। अयान की आंखों में आंसू आ गए। वो सब एक ड्रामा था। मेरे अपने लोगों ने मुझे मजबूर किया। ज़ारा ने हाथ झटक खुद को आजाद किया। झूठ? तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। खुदा की कसम मैं सच कह रहा हूँ, अयान ने बेबसी से कहा। अगर ये सच है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ज़ारा की आवाज बुलंद हो गई। क्योंकि मुझे तुम्हारी जान का खौफ था, अयान ने धीरे से जवाब दिया। ज़ारा चंद लम्हे उसे देखती रही। मेरी जान? मैं कोई फिल्म की हीरोइन नहीं हूँ। अयान ने तल्ख मुस्कुराहट दी। तुम मेरी जिंदगी हो, और कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। ज़ारा का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन? अयान खामोश हो गया। बताओ, अयान ने जोर देकर कहा। अयान ने नजरें चुरा ली। मैं नहीं चाहता तुम दोबारा उस सब में उलझो। ज़ारा ने कदम आगे बढ़ाया। तुम पहले ही मुझे इसमें धकेल चुके हो। कुछ लम्हे गुजरे, फिर अयान ने आहिस्ता से कहा। मेरे अपने खानदान वाले। ज़ारा का चेहरा जर्द पड़ गया। क्या? वो नहीं चाहते थे कि मैं तुमसे शादी करूं। उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया। अयान ने बमुश्किल अल्फाज अदा किए। ज़ारा की आंखों में आंसू भर आए। तो तुमने मुझे कुर्बान कर दिया। अयान ने सर झुका लिया। मैंने सोचा तुम मुझसे नफरत करोगी, मगर जिंदगी जिंदा रहोगी। ज़ारा हंस पड़ी, मगर उस हंसी में दुख था। तुमने मुझे जिंदा नहीं छोड़ा, तुमने मुझे अंदर से खत्म कर दिया। अयान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, मगर वह पीछे हट गई। अब सच जानकर क्या बदल जाएगा? इसने आहिस्ता से कहा। शायद हम, अयान ने कहना चाहा, मगर ज़ारा ने बात काट दी। नहीं, हम खत्म हो चुके हैं। वो मुड़ गई, मगर उसके कदम रुक गए। अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं, तो क्या तुम सब कुछ छोड़ दोगे? उसने बगैर पलटे पूछा। अयान की आंखों में उम्मीद जाग उठी। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, बस तुम नहीं। ज़ारा ने आहिस्ता से आंखें बंद की। यही मसला है अयान, तुमने पहले भी यही कहा था। वो दोबारा चलने लगी। ज़ारा रुक जाओ, अयान ने पुकारा। अगर तुम चली गई तो मैं वाकई ही टूट जाऊंगा। ज़ारा रुक गई, मगर पलटी नहीं। और अगर मैं रुक गई तो खुद को खो दूंगी। इसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। दोनों के दरमियान फासला था, मगर दिल अब भी जुड़े हुए थे। एक आखिरी सवाल, ज़ारा ने कहा। क्या तुमने कभी मुझसे सच्ची मोहब्बत की थी?
ایان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے تم سے اتنی محبت کی ہے کہ آج تک کسی اور کو دیکھ بھی نہیں سکا۔ زارا کی آنکھیں نم ہو گئی کیونکہ کبھی کبھی محبت بچانے کے لیے اسے چھوڑنا پڑتا ہے۔ زارا نے تلخ لہجے میں کہا، یہ محبت نہیں، کمزوری ہوتی ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر زارا نے آہستہ سے کہا، اگر میں واپس آ گئی تو کیا تم مجھے کبھی پھر نہیں چھوڑو گے؟ ایان نے فوراً جواب دیا، نہیں، کبھی نہیں۔ زارا نے دھیرے سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شک بھی تھا اور امید بھی۔ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اس بار میں زندہ نہیں رہوں گی۔ بارش اب بھی برس رہی تھی، مگر شاید اس بار آسمان بھی انتظار کر رہا تھا کہ کیا دو ٹوٹے دل دوبارہ جڑ سکیں گے یا پھر ایک اور کہانی ادھوری رہ جائے گی۔ اور اچانک زارا کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے اسکرین دیکھی تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایان نے بے چینی سے پوچھا، کیا ہوا؟ زارا کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ لوگ واپس آ گئے ہیں۔ ایان کے چہرے پر خوف پھیل گیا۔ کون لوگ؟ زارا نے اس کی طرف دیکھا اور صرف ایک لفظ کہا، موت۔ بارش اب بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، مگر اس بار ہوا میں کچھ بدل چکا تھا۔ زارا کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے جب اس نے فون آہستہ سے نیچے کیا۔ وہ واپس آ گئے ہیں۔ اس کی آواز میں خوف گھلا ہوا تھا۔ ایان فوراً اس کے قریب آیا، میں ہوں نا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ زارا نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر میں پہلی بار صرف غصہ نہیں تھا، کچھ اور بھی تھا، شاید بھروسہ، یا شاید وہی پرانی محبت جو مرنے سے انکار کر رہی تھی۔ تم ہر بار یہی کہتے ہو، زارا نے دھیرے سے کہا۔ ایان نے اس کے چہرے سے بھیگے بال ہٹائے، اور اس بار میں ثابت بھی کروں گا۔ اس کی انگلیاں زارا کے گال کو چھوئیں تو زارا کی سانسیں رک سی گئی۔ ایان، ہم یہاں سے جانا چاہیے، اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، مگر ایان کی نظریں اس کے ہونٹوں پر ٹھہر گئی۔ تم اب بھی مجھ سے بھاگ رہی ہو؟ اس نے سرگوشی سی کی۔ زارا نے نظریں چرا لی۔ میں خود سے بھاگ رہی ہوں۔ ایان ہلکا سا مسکرایا، تو پھر رک جاؤ۔ وہ اور قریب آیا، اتنا قریب کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی۔ زارا کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ ایان پلیز۔ اس کی آواز میں کمزوری تھی۔ کیا پلیز؟ دور رہوں؟ ایان نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، زارا نے بامشکل کہا، جھوٹ۔ ایان نے فوراً جواب دیا۔ زارا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، اس نے دھیرے سے کہا۔ زارا کے ہونٹ ہلکے سے ہلے، مگر الفاظ نہ نکل سکے۔ ایان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھ دیا۔ محسوس کرو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ زارا نے ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر نہ کھینچ سکی۔ یہ سب غلط ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اگر یہ غلط ہے تو مجھے پہلی غلطی بار بار کرنی ہے۔ ایان کی آواز بھاری ہو گئی۔ بارش کی بوندیں تیز ہو گئی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ زارا نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ ایان بس ایک سانس کے فاصلے پر تھا۔ تم بدل نہیں سکتے، اس نے سرگوشی کی۔ تمہارے لیے نہیں بدلنا چاہتا، ایان نے جواب دیا۔ اس کی انگلیاں زارا کی کلائی سے ہوتی ہوئی اس کے ہاتھ میں سمٹ گئی۔ ایک ہلکی سی کپکپاہٹ دونوں میں دوڑ گئی۔ زارا نے اس کا نام ایسے لیا جیسے کوئی راز ہو۔ ایان مزید قریب آیا۔ اس کی پیشانی زارا کی پیشانی سے چھو گئی۔ اب بھی دور جانا چاہتی ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ زارا خاموش رہی۔ اس کی سانسیں ایان کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ کہہ دو، میں ابھی چلا جاؤں گا۔ ایان نے آنکھیں بند کر لی۔ زارا نے لرزتے ہوئے ہاتھ اس کی شرٹ پر رکھے۔ مت جاؤ، یہ الفاظ بامشکل اس کے ہونٹوں سے نکلے۔ ایان نے فوراً آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ پھر مجھے روکو، اس نے سرگوشی کی۔ زارا نے جواب نہیں دیا، مگر اس کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہو گئی، اور یہی کافی تھا۔ ایان نے آہستہ سے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، اور پھر اس نے اپنے ہونٹ زارا کے قریب لے آیا۔ زارا کی سانس رک گئی، مگر اس نے خود کو پیچھے نہیں کیا۔ وقت جیسے ٹھہر گیا۔ بارش، ہوا، سب کچھ دھندلا سا ہو گیا۔ صرف ان دونوں کی دھڑکنیں باقی رہ گئی۔ چند لمحوں بعد زارا نے آنکھیں کھولی اور فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔
اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ایان نے گہری سانس لی۔ کیوں ڈرتی ہو تم؟ زارا نے سر ہلایا۔ ہاں، کیونکہ اگر میں دوبارہ تم میں کھو گئی تو اس بار خود کو نہیں بچا سکوں گی۔ ایان نے اس کے قریب آ کر دھیرے سے کہا، تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ زارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم پہلے بھی یہی کہتے تھے، اور اس بار میں تمہیں پکڑ کر رکھوں گا۔ ایان کی آواز میں یقین تھا۔ اچانک دور سے ایک گاڑی کی آواز آئی۔ دونوں چونک گئے۔ زارا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ لوگ، اس نے گھبرا کر کہا۔ ایان فوراً الرٹ ہو گیا۔ میرے ساتھ آؤ۔ اس نے زارا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر اندھیرے رستے کی طرف بڑھ گیا۔ ایان، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ زارا اس کے قریب ہو گئی۔ ایان نے اسے اپنے بازو میں لے لیا۔ جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی گرفت میں ایک عجیب سی حفاظت تھی۔ زارا نے اپنا سر اس کے سینے سے لگا لیا۔ اس کی دھڑکن تیز تھی مگر مضبوط بھی۔ اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ ایان رکا۔ اس نے زارا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تو کم از کم ہم ساتھ ہوں گے۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم پاگل ہو، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ صرف تمہارے لیے، ایان نے جواب دیا۔ پھر اس نے اچانک زارا کو اپنی طرف کھینچا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی، جیسے وہ اسے کبھی چھوڑنا نہ چاہتا ہو۔ زارا کا دل بے قابو ہو گیا۔ ایان، اس نے دھیرے سے کہا، ہمیں چھپنا ہوگا۔ ایان نے ارد گرد دیکھا، پھر اسے ایک پرانی عمارت نظر آئی۔ وہ دونوں تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ اندر اندھیرا تھا، صرف ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ زارا ابھی بھی ایان کے قریب تھی، شاید ضرورت سے زیادہ قریب۔ یہاں محفوظ ہیں، ایان نے سرگوشی کی۔ زارا نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے تم پر یقین کرنا پڑے گا نا؟ ایان نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ اس بار تمہیں مجھ پر یقین ہو جائے گا۔ زارا نے کچھ نہیں کہا، بس آہستہ سے اس کے اور قریب آ گئی۔ باہر خطرہ تھا، اندر خاموشی، اور اس خاموشی میں صرف دو دھڑکنیں تھیں جو ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکی تھی۔ اچانک دروازے کے باہر قدموں کی آواز گونجی۔ زارا کا ہاتھ ایان کے ہاتھ میں اور مضبوط ہو گیا۔ وہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، اس نے سرگوشی کی۔ ایان نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، اب کھیل شروع ہوا ہے۔ اور اگلے ہی لمحے دروازہ زور سے کھلنے کی آواز آئی۔ دروازہ زور سے کھلا۔ زارا کا دل جیسے سینے سے باہر آ جائے۔ اس نے فوراً ایان کا ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ایان، اس کی سانسیں تیز تھیں۔ ایان نے اسے اپنے پیچھے کر لیا۔ خاموش رہو، اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ قدموں کی چاپ اندر تک آ گئی۔ اندھیرے میں چند سائے ہلتے ہوئے نظر آئے۔ وہ یہیں کہیں ہیں، ایک رخت آواز گونجی۔ زارا کا جسم کانپ گیا۔ وہ بے اختیار ایان کے اور قریب ہو گئی۔ اس کا ہاتھ ایان کی شرٹ میں سمٹ گیا۔ ایان نے ہلکا سا اس کے ہاتھ کو تھاما۔ میں ہوں، اس نے سرگوشی کی۔ زارا نے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے چھوڑنا مت، ایان نے اس کے کان کے قریب جھک کر کہا۔ کبھی نہیں۔ چند لمحے ایسے ہی گزرے جیسے صدیوں پر محیط ہو۔ پھر اچانک وہ آوازیں دور ہونے لگی۔ دروازہ دوبارہ بند ہوا اور خاموشی چھا گئی۔ زارا نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ اس کا چہرہ ابھی بھی ایان کے بہت قریب تھا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ چلے گئے؟ اس نے بامشکل پوچھا۔ ایان نے ہلکا سا سر ہلایا۔ ابھی کے لیے۔ زارا نے ایک لمبی سانس لی، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی، جیسے اس کے قدموں نے فیصلہ کر لیا ہو کہ اب دوری ممکن نہیں۔ تم ہم ایسے ہی مجھے بچاتے تھے، اس نے دھیرے سے کہا۔ ایان کی آنکھوں میں ایک پرانی یاد جھلک گئی۔ اور تم ہمیشہ ایسے ہی ڈر کر مجھ سے لپٹ جاتی تھی۔ زارا نے ہلکی سی شرمندہ مسکراہٹ دی۔ میں اب بھی وہی ہوں۔ ایان اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ نہیں، تم بدل گئی ہو۔ پہلے تم صرف مجھ سے محبت کرتی تھی، اب تم مجھ سے ڈرتی بھی ہو۔ زارا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ کیونکہ تم نے مجھے ڈرانا سکھا دیا۔ ایان خاموش ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے زارا کے گال سے ایک آنسو صاف کیا۔ کاش میں وہ وقت واپس لا سکتا۔ زارا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وقت واپس نہیں آتا، مگر یادیں رہتی ہیں۔ ایان نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ یاد ہے جب ہم پہلی بار ملے تھے؟ زارا کی آنکھوں میں آنسو ایک نرم چمک آئی۔ کالج کا پہلا دن، ایان نے ہنس کر کہا۔ تم سیڑھیوں سے پھسل گئی تھی، زارا فوراً بولی، اور تم نے پکڑ لیا تھا۔
دونوں کے درمیان ایک نرم سی خاموشی آ گئی، جیسے وقت پہلے چند لمحوں کے لیے پیچھے چلا گیا ہو۔ تم نے اس دن کہا تھا نا، اگر تم گری تو میں ہمیشہ پکڑ لوں گا، زارا نے دھیرے سے کہا۔ ایان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، اور میں آج بھی وہی کہہ رہا ہوں۔ زارا نے نظریں جھکا لی، مگر اس دن تم نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ ایان کے چہرے پر درد آ گیا، اور آج میں تمہارا ہاتھ دوبارہ تھامنے آیا ہوں۔ زارا نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت میں دے دیا۔ ایک لمحہ بہت کچھ بدل گیا۔ ایان، ہماری کہانی اتنی آسان نہیں ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ ایان نے سر ہلایا۔ مجھے معلوم ہے، کیونکہ ہماری کہانی میں صرف ہم نہیں، ہمارے گھر والے بھی ہیں۔ زارا کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ تمہارے ابو، اس نے رک کر کہا۔ ایان کی آنکھوں میں سختی آ گئی۔ وہ کبھی نہیں مانیں گے، زارا نے آہستہ سے کہا۔ اور میرے بابا، وہ تو تمہارا نام بھی نہیں سن کر غصہ ہو جاتے ہیں۔ ایان نے ہلکی سی ہنسی دی۔ کیونکہ میں نے ان کی بیٹی کا دل توڑا تھا، زارا نے فوراً کہا۔ کیونکہ تم نے مجھے چھوڑا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی، پھر ایان نے اس کے قریب آ کر کہا، اگر میں سب کے سامنے آ کر سچ بتا دوں تو؟ زارا چونک گئی۔ کیا؟ میں سب کچھ بتا دوں گا، کہ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، کہ سب ایک سازش تھی۔ زارا کی سانس رک گئی۔ اور تمہارے گھر والے؟ ایان نے گہری سانس لی۔ مجھے ان سے لڑنا پڑے گا۔ زارا نے فوراً اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نہیں، میں نہیں چاہتی کہ تم میرے لیے اپنے خاندان سے لڑو۔ ایان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ زارا نے سر ہلایا۔ مجھے محبت سیکریفائس مانگتی ہے، مگر سب کچھ نہیں۔ ایان نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ تم اب بھی اتنی ہی سمجھدار ہو۔ زارا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کے قریب آ گئی، جیسے اس کا دل پھر سے نرم ہو رہا ہو۔ یاد ہے جب تم میرے گھر آئے تھے پہلی بار؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ ایان ہنس پڑا۔ تمہاری امی نے مجھے اتنی بار چائے پلائی کہ میں ڈر گیا۔ زارا بھی ہنس دی۔ وہ تمہیں پسند کرتی تھی۔ ایان کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ مدھم ہو گئی۔ اور پھر جب انہیں سچ کا وہ جھوٹا پہلو پتہ چلا، زارا کی آنکھوں میں درد آ گیا۔ انہوں نے کہا تھا ایسے لڑکے پر یقین نہ کرنا۔ ایان نے آنکھیں جھکا لی۔ میں اس دن مر گیا تھا۔ زارا نے فوراً اس کا چہرہ اوپر کیا۔ ایسے مت کہو۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے میں الجھ گئی۔ فاصلہ خود بخود کم ہونے لگا۔ زارا کی سانسیں تیز ہو گئی۔ ہم بھی وہی کر رہے ہیں، اس نے دھیرے سے کہا۔ ایان نے سرگوشی کی۔ کیا؟ خود کو ایک دوسرے میں کھو رہے ہیں۔ ایان کی آنکھوں میں شدت آ گئی۔ اور کیا یہ غلط ہے؟ زارا نے آنکھیں بند کر لی۔ نہیں، مگر خطرناک ہے۔ ایان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں ہر خطرہ قبول کرتا ہوں۔ زارا نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ اور اگر میں دوبارہ ٹوٹ گئی تو؟ ایان نے اس کے قریب آ کر کہا۔ تو اس میں تمہیں سنبھال لوں گا۔ زارا کے ہونٹ ہلکے سے کانپے۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ تم میرے ساتھ کیا کر رہی ہو، ایان نے مسکرا کر کہا۔ میں تمہیں واپس اپنا بنا رہا ہوں۔ زارا کی سانس رک گئی۔ وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ اس نے بس آہستہ سے اپنا سر ایان کے سینے پر رکھ دیا۔ ایان نے فوراً اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی، جیسے وہ اسے کبھی کھونا نہ چاہتا ہو۔ باہر بارش تھم چکی تھی، مگر اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ اچانک زارا نے سر اٹھایا۔ اگر ہمارے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو؟ ایان نے اس کے بالوں کو آہستہ سے پیچھے کیا۔ تو اس بار ہم چھپیں گے نہیں۔ زارا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم سچ میں سب کا سامنا کرو گے؟
ایان نے سر ہلایا، صرف تمہارے لیے۔ زارا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ پھر وعدہ کرو۔ ایان نے فوراً کہا، کیا؟ زارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس بار مجھے چھوڑو گے نہیں؟ ایان نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا، قسم ہے اس بار نہیں۔ زارا نے آہستہ سے مسکرا دیا، مگر اسی لمحے باہر سے دوبارہ گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ دونوں چونک گئے۔ ایان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ لگتا ہے وہ واپس آ گئے ہیں۔ زارا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اب کیا کریں گے؟ ایان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اب ہم بھاگیں گے نہیں، اس نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب ہم سچ کا سامنا کریں گے۔ اور اگلے ہی لمحے دروازے کے باہر کسی نے زور سے آواز دی، ایان ہمیں پتا ہے تم اندر ہو۔ زارا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، یہ آواز تمہارے؟ ایان نے آنکھیں بند کر لی۔ ہاں، میرے ابو۔ اور وہ دروازہ آہستہ سے کھلنے لگا۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلا۔ زارا کی انگلیاں ایان کے ہاتھ میں اور بھی سمٹ گئی۔ اس کی سانس جیسے رک گئی ہو۔ ایان، اس نے بمشکل کہا۔ ایان نے اس کے ہاتھ کو دبا کر خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ دروازے کے باہر کھڑے شخص کا سایہ اندر پھیل گیا۔ پھر ایک بھاری آواز گونجی، آخر تم نے ہمیں مجبور کر ہی دیا۔ سامنے آنے پر ایان کے چہرے پر سختی آ گئی۔ ابو، اس نے دھیرے سے کہا۔ زارا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ دروازے سے ایک باوقار مگر خوفناک شخص اندر داخل ہوئے۔ اس کے پیچھے دو اور لوگ کھڑے تھے۔ یہی لڑکی ہے۔ انہوں نے سرد نظروں سے زارا کو دیکھا۔ زارا ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر ایان فوراً اس کے سامنے آ گیا۔ ان سے دور رہیں۔ اس کی آواز مضبوط تھی۔ ابھی بھی تم اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہو؟ ان کے لہجے میں طنز تھا۔ ایان نے بغیر ہچکچاہٹ کے کہا، جی، کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ زارا نے اس کی پشت کو دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون بھی آیا اور خوف بھی۔ ذمہ داری؟ انہوں نے ہنس دی۔ یا کمزوری؟ ایان نے نظریں نہیں جھکائی۔ اگر محبت کمزوری ہے تو ہاں، میں کمزور ہوں۔ کمرے میں چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ تم جانتے ہو اس لڑکی کی وجہ سے ہم نے کیا کچھ کھویا ہے؟ ایان نے فوراً جواب دیا، میں نے بھی سب کچھ کھویا ہے۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ پہلی بار ایان کو اتنی شدت سے اپنے لیے کھڑا دیکھ رہی تھی۔ تو آج فیصلہ کر لو، انہوں نے سخت لہجے میں کہا، یا یہ لڑکی یا تمہارا خاندان۔ زارا کا دل جیسے رک گیا۔ اس نے فوراً ایان کو بازو سے پکڑ لیا۔ نہیں، ایسا مت کرو۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں تمہارے لیے تمہیں سب سے الگ نہیں کرنا چاہتی۔ ایان نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر میں بے پناہ محبت تھی۔ میں پہلے ہی سب کچھ کھو چکا ہوں، اب تمہیں نہیں کھو سکتا۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ایان پلیز۔ ایان نے اس کے ہونٹوں پر آہستہ سے انگلی رکھ دی۔ بس۔ اس کی آواز نرم تھی، مگر فیصلہ کن۔ پھر وہ اپنے ابو کی طرف مڑا۔ میں نے فیصلہ کر لیا۔ کمرے میں ہر سانس تھم گئی۔ میں زارا کو نہیں چھوڑوں گا۔ زارا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ تم جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے سرد لہجے میں کہا۔ ایان نے سر ہلایا، جی، میں سب جانتا ہوں۔ پھر آج سے تم ہمارا بیٹا نہیں رہے۔ یہ الفاظ زہر کی طرح فضا میں پھیل گئے۔ زارا کا وجود ہل گیا۔ نہیں، وہ اختیار بول پڑی، ایسا مت کریں، اس نے روتے ہوئے کہا، یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایان نے فوراً اس کے آنسو صاف کیے۔ نہیں، یہ سب ہمارے سچ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ زارا نے سر ہلایا۔ میں نہیں چاہتی تم میرے لیے سب کچھ کھو دو۔ ایان نے اس کے قریب آ کر آہستہ سے کہا،
मैं तुम्हें पाकर सब कुछ हासिल कर रहा हूँ। ज़ारा की सांस रुक गई। उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। तुम पागल हो? उसने आंसुओं के साथ हल्की सी मुस्कुराहट दी। सिर्फ तुम्हारे लिए, अयान ने जवाब दिया। उन उसके अब्बू को गुस्से में मुट्ठी बींच ली। ये मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर देगी, अयान ने सीधा उनकी आंखों में देखते हुए। पहले ही कर चुकी है, अब ये मुझे जिंदा भी करेगी। ज़ारा ने बेख्तियार उसका हाथ मजबूती से थाम लिया, जैसे वो अब उसका सहारा बन गई हो। अचानक उनके साथ आए आदमी ने आगे बढ़कर कहा, सर वक्त हो रहा है। फिजा में एक अजीब सा तनाव फैल गया। ज़ारा ने घबराकर अयान की तरफ देखा। ये क्या करने वाले हैं? अयान का चेहरा सख्त हो गया। ये हमें अलग करना चाहते हैं। ज़ारा का दिल जोर से धड़कने लगा। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, उसने फौरन कहा। अयान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। अगर कुछ भी हो तो भाग जाना। ज़ारा ने फौरन सर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। अयान की आंखों में भी शिद्दत आ गई। ज़ारा मेरी बात सुनो। नहीं, इस बार नहीं, इसने उसकी बात काट दी। इसकी आवाज़ में पहली बार मजबूती थी। इस बार हम साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। अयान चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से मुस्कुरा दिया। तुम वाकई ही बदल गई हो। ज़ारा ने उसके करीब आकर सरगोशी की। तुम्हारी वजह से। दोनों के दरमियान में फासला एक बार फिर कम हो गया। खतरा सामने खड़ा था, मगर उस लम्हे उनके लिए सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी अहम थी। अगर ये हमारा आखिरी लम्हा हुआ तो? ज़ारा ने धीरे से पूछा। अयान ने उसके माथे को अपने माथे से छुआ। तो इसे यादगार बना देते हैं। ज़ारा की सांसें तेज हो गई। वो कुछ न कह सकी। अयान ने आहिस्ता से इसके हाथ को अपने दिल पर रखा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ज़ारा की आंखों में आंसू भर आए। मैं भी। इसकी आवाज़ टूट गई। अगले ही लम्हे उनके पीछे खड़े आदमी ने आगे बढ़कर अयान को जोर से पकड़ लिया। अयान, ज़ारा चीख उठी। उसने फौरन अयान को खींचने की कोशिश की, मगर एक और आदमी ने इसे रोक लिया। मुझे छोड़ो, वो तड़प उठी। अयान ने जोर लगाकर खुद को आज़ाद करने की कोशिश की। ज़ारा को हाथ मत लगाना, इसकी आवाज़ गूंज उठी, मगर गिरफ्त मजबूत थी। ज़ारा की आंखों से आंसू बह रहे थे। अयान, मुझे छोड़कर मत जाओ, इसकी आवाज़ टूट रही थी। अयान ने इसकी तरफ देखा। उस नज़र में भी बसी थी और वादा भी। मैं वापस आऊंगा, इसने जोर से कहा। मैं तुम्हें दोबारा नहीं छोड़ूंगा। ज़ारा ने सर हिलाया। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, इसकी आवाज में दर्द था। अगले ही लम्हे अयान की जबरदस्ती बाहर ले जाया जाने लगा। अयान, ज़ारा चीखती रही। इसके हाथ हवा में रह गए। दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरा एकदम खामोश हो गया। ज़ारा वहीं जमीन पर बैठ गई। इसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तुमने वादा किया था, इसने खुद से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम वापस आओगे। मगर बाहर अंधेरे में गाड़ी की आवाज दूर होती गई और इसके दिल में एक खौफनाक सवाल गूंजने लगा। अगर वो वापस ना आया तो? गाड़ी की आवाज अंधेरे में गुम हो गई और उसी के साथ ही ज़ारा की दुनिया जैसे रुक गई। वो अभी तक दरवाजे के करीब बैठी थी, हाथ कांप रहे थे, सांस बेतरतीब। अयान, इसके होंठों से बस यही लफ्ज निकला। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर अचानक उसने अपने आंसू खुद ही पूंछे। नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। उसकी आवाज कमजोर थी, मगर इरादा मजबूत हो रहा था। वो आहिस्ता से उठी। उसकी नजरें कमरे में घूमी। हर चीज अयान की मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। तुमने वादा किया था, इसने खुद से कहा, और मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगी। इसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। बाहर बारिश थम चुकी थी, मगर सड़क अभी भी भीगी हुई थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, मगर अब उसके अंदर एक अजीब सी आग जल रही थी। मैं डरूंगी नहीं,
اس نے آہستہ سے اس بار نہیں۔ وہ تیزی سے سڑک کی طرف بڑھی مگر اچانک اس کا فون بجا۔ اس نے فون فوراً اٹھایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے ایک مانوس مگر سخت آواز آئی۔ زارا وہ چونک گئی۔ بابا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ تم کہاں ہو؟ اس کی آواز میں غصہ صاف تھا۔ زارا نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، میں باہر ہوں، ہمیں سب پتہ چل چکا ہے، انہوں نے سختی سے کہا۔ زارا کا دل دھڑکنے لگا۔ کیا تم دوبارہ اس لڑکے سے ملی ہو؟ ان کی آواز میں اور بھی بھاری ہو گئی۔ زارا نے آنکھیں بند کر لی۔ بابا بات سنیں۔ گھر واپس آؤ فوراً، حکم آیا۔ زارا نے گہری سانس لی۔ میں نہیں آ سکتی۔ چند لمحوں کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر ان کی آواز پہلے سے زیادہ سخت آئی۔ تم ہمیں چھوڑ رہی ہو؟ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آپ کو نہیں چھوڑ رہی، مگر میں اسے بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ لڑکا تمہیں برباد کر دے گا، انہوں نے کہا۔ زارا نے فوراً جواب دیا۔ وہی مجھے بچائے گا۔ اس کے الفاظ میں یقین تھا۔ دوسری طرف کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر کال کٹ گئی۔ زارا نے فون کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اب مجھے اکیلے ہی سب کرنا ہوگا، اس نے خود سے کہا۔ اسی لمحے ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ زارا چونک گئی۔ دروازہ کھلا اور ایک لڑکی باہر نکلی۔ زارا نے غور سے دیکھا۔ تم؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ہاں میں، اس لڑکی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرا نام ہینا ہے۔ زارا کے ذہن میں فوراً وہ پرانی تصویر آئی۔ تم وہی ہو نا جس کے ساتھ ایان کی؟ اس کی آواز رک گئی۔ ہینا نے بات مکمل کی۔ جھوٹی منگنی۔ زارا چند لمحے خاموش رہی۔ تو یہ سب؟ ہینا نے سر ہلایا۔ ہاں سب ڈرامہ تھا۔ زارا کی آنکھوں میں غصہ اور درد ایک ساتھ ابھرا۔ تم لوگوں نے میری زندگی برباد کر دی، ہینا نے آہستہ سے کہا۔ مجھے بھی مجبور کیا گیا تھا۔ زارا نے تلخ لہجے میں کہا۔ اور اب کیوں آئی ہو؟ ہینا نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیونکہ ایان مشکل میں ہے اور صرف تم اسے بچا سکتی ہو۔ زارا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ کہاں ہے؟ ہینا نے ارد گرد دیکھا، پھر دھیرے سے کہا۔ اگر تم سچ جاننا چاہتی ہو تو میرے ساتھ آؤ۔ زارا چند لمحے سوچتی رہی۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔ میں تم پر کیسے یقین کروں؟ اس نے شک سے پوچھا۔ ہینا نے گہری سانس لی۔ کیونکہ میں بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ زارا کا دل جیسے رک گیا۔ کیا؟ ہینا نے نظریں جھکا لی۔ مگر اس نے ہمیشہ تمہیں چنا۔ زارا کے اندر کچھ ٹوٹا بھی اور جڑا بھی۔ تو پھر؟ ہینا نے آہستہ سے کہا۔ میں آج بھی اس کے لیے یہی چاہتی ہوں کہ وہ خوش رہے، چاہے تمہارے ساتھ۔ زارا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اور اگر یہ سب ٹریپ ہوا تو؟ ہینا نے سیدھا جواب دیا۔ تو میں بھی تمہارے ساتھ پھنس جاؤں گی۔ زارا نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا۔ چلو۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی تیزی سے اندھیرے راستے پر بڑھنے لگی۔ زارا کی سانسیں تیز تھیں۔ وہ ٹھیک تو ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ہینا نے خاموشی سے سڑک پر نظریں جمائے رکھی۔ ابھی ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ زارا کا دل ڈوبنے لگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہینا نے ہلکی سی نظر اس پر ڈالی۔ اس کا مطلب ہے ہمارے پاس وقت کم ہے۔ زارا نے مٹھی بھینچ لی۔ میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی آواز میں پہلی بار ایک طاقت تھی۔ گاڑی ایک سنسان جگہ پر رکی۔ سامنے ایک بڑا سا گھر تھا، اندھیرا، خاموش اور خوفناک۔ یہی ہے، ہینا نے کہا۔ زارا نے باہر قدم رکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن کانوں میں گونج رہی تھی۔ ایان، اس نے آہستہ سے کہا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، مگر اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ زارا رک گئی۔ اس کے قدم جیسے زمین نے جم لیے ہوں۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ یہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، اس نے سرگوشی کی۔ ہینا نے کہا، ہمیں جانا ہوگا۔ زارا نے ہمت جمع کی اور اندر قدم رکھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، پیچھے سے دروازہ بند ہو گیا۔ زارا نے فوراً مڑ کر دیکھا، مگر ہینا وہاں نہیں تھی۔ زارا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا؟
اچانک کمرے میں لائٹس جل گئی۔ زارا نے آنکھیں سکڑ لی اور اگلے ہی لمحے اس کی نظر سامنے بندی کرسی پر گئی۔ ایان! وہ چیخ پڑی۔ ایان وہاں بندھا ہوا تھا، زخمی، کمزور مگر زندہ۔ اس نے مشکل سے سر اٹھایا۔ زارا تم یہاں کیوں آئی؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ زارا اس کی طرف بھاگی۔ میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر جیسے ہی وہ قریب پہنچی پیچھے سے ایک آواز گونجی، اتنی جلدی بھی کیا تھی؟ زارا رک گئی۔ اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ اس نے آہستہ سے مڑ کر دیکھا اور اس کا چہرہ سفید ہو گیا۔ تم؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ سامنے کھڑا شخص مسکرا رہا تھا۔ ہم پھر ملیں گے۔ زارا اور اس کی مسکراہٹ میں ایسا راز تھا جس نے آنے والے طوفان کا اشارہ دے دیا۔ ہم پھر ملے ہیں زارا۔ اس شخص کی مسکراہٹ سرد اور خطرناک تھی۔ زارا کے قدم جیسے زمین پر جم گئے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، تم یہاں کیسے؟ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ تم نے مجھے اپنی جلدی بھول تو نہیں دیا؟ زارا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھولی، کیونکہ تم وہ وجہ ہو جس نے سب کچھ برباد کیا۔ اس کی آواز میں نفرت تھی۔ ایان نے کرسی سے بندھا ہوا سر اٹھایا۔ زارا اس کے قریب مت جانا۔ اس کی آواز کمزور مگر خبردار کرنے والی تھی۔ وہ شخص ہنس پڑا۔ اب بھی اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہو؟ کتنا پیارا ہے یہ عشق! زارا نے غصے سے کہا۔ ایان کو چھوڑ دو۔ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ وہ رکا۔ اس کی نظریں زارا پر جم گئی۔ مجھے ہمیشہ سے تم چاہیے تھی۔ کمرے میں ایک سرد خاموشی پھیل گئی۔ زارا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ تم پاگل ہو، اس نے دھیرے سے کہا۔ ہاں، تمہارے لیے، اس نے جواب دیا۔ ایان نے زور لگا کر خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی۔ اسے ہاں لگانے کی ہمت مت کرنا، اس کی آواز گونجی۔ وہ شخص ایان کے قریب گیا اور اس کے چہرے کو زور سے پکڑا۔ تم ابھی بھی نہیں سمجھے؟ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ زارا نے چیخ کر کہا، رکو! اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں یہاں ہوں، جو کرنا ہے مجھ سے کرو۔ وہ شخص آہستہ سے مسکرایا۔ یہی تو میں چاہتا ہوں، ایان نے غصے سے کہا۔ زارا نہیں۔ زارا نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا اور فیصلہ بھی۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، اس نے دھیرے سے کہا۔ وہ شخص مزید قریب آیا، اتنا قریب کہ زارا کی سانس رک گئی۔ تمہیں اندازہ نہیں میں نے تمہیں پانے کے لیے کیا 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 ہے، اس نے سرگوشی کی۔ زارا نے خود کو پیچھے کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ مجھے چھوڑو! اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اتنی جلدی نہیں۔ اس نے اس کے بالوں کو آہستہ سے چھوا۔ زارا کا جسم جیسے سن ہو گیا۔ ایان نے چیخ کر کہا، اسے چھوڑ دو! اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ وہ شخص ہنسا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر اس نے زارا کی تھوڑی کو اوپر اٹھایا۔ دیکھو، تمہارے سامنے تمہاری محبت کتنی بے بس ہے۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اچانک اس کی نظریں بدل گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم غلط ہو۔ وہ شخص رکا۔ کیا؟ زارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، محبت کبھی بے بس نہیں ہوتی۔ اس کی آواز اب مضبوط تھی۔ ایان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ زارا! وہ شخص ہنسا۔ اور تم کیا کرو گی؟ زارا نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر اچانک اس نے پوری طاقت سے اس کے ہاتھ کو جھٹکا اور پیچھے ہٹ گئی۔ یہی کہ میں تم سے نہیں ڈروں گی، اس کی آواز گونجی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سب ساکت ہو گئے۔ وہ شخص چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر غصہ ابھرا۔ تمہیں لگتا ہے تم جیت جاؤ گی؟ زارا نے فوراً جواب دیا، میں پہلے ہی جیت چکی ہوں، کیونکہ میں تمہاری نہیں بنی۔ ایان کی آنکھوں میں فخر جھلکنے لگا۔ وہ شخص غصے سے آگے بڑھا، مگر اسی لمحے باہر سے زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ سب چونک گئے۔ یہ کیا تھا؟ اس نے غصے سے کہا۔
ایک آدمی دوڑتا ہوا اندر آیا۔ سر پولیس کمرے کا ماحول بدل گیا۔ وہ شخص چند لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر اس نے زارا کی طرف دیکھا۔ یہ ختم نہیں ہوا۔ اس کی آواز سرد تھی، پھر وہ تیزی سے پیچھے ہٹا۔ انہیں سنبھالو، اس نے حکم دیا اور خود پچھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ زارا فوراً ایان کی طرف دوڑی۔ ایان، اس نے جلدی جلدی رسی کھولنے کی کوشش کی۔ تم ٹھیک ہو؟ ایان نے کمزور مسکراہٹ دی۔ اب تم آ گئی ہو تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ آخرکار رسی کھل گئی۔ زارا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ آخرکار رسی کھل گئی۔ ایان فوراً اٹھا مگر لڑکھڑا گیا۔ زارا نے فوراً اسے تھام لیا۔ اس کا بازو اس کے گرد مضبوطی سے لپٹ گیا۔ سنبھالو، اس نے دھیرے سے کہا۔ ایان اس کے چہرے کو دیکھا۔ تم واقعی آ گئی؟ اس کی آواز میں یقین اور محبت دونوں تھے۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتی۔ ایان نے آہستہ سے اس کے ماتھے کو چھوا۔ اور میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ باہر شور بڑھتا جا رہا تھا۔ قدموں کی آوازیں، چیخیں، سب کچھ تیز ہو رہا تھا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، زارا نے جلدی سے کہا۔ ایان نے سر ہلایا۔ میرے ساتھ رہنا۔ اس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ دونوں دروازے کی طرف بڑھے، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگے، سامنے اچانک وہی شخص دوبارہ آ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ زارا کا دل جیسے رک سا گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ایان فوراً زارا کے سامنے آ گیا۔ پیچھے رہو، اس نے سرگوشی کی۔ وہ شخص بندوق سیدھی ان کی طرف کیے کھڑا تھا۔ اگر تم میرے نہیں ہو سکتے تو کسی کے بھی نہیں۔ اس کی انگلی ٹریگر پر سخت ہو گئی۔ زارا کی سانس رک گئی۔ اس نے بے اختیار ایان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایان، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ایان نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، میں ہوں۔ اگلے ہی لمحے فضا میں ایک گولی کی آواز گونجی اور سب کچھ جیسے ساکت ہو گیا۔ زارا کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس نے دھیرے سے نیچے دیکھا اور اس کی چیخ نکل گئی، ایان! ایان! زارا کی چیخ نے جیسے وقت کو چیر دیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب اس نے ایان کو تھاما، ایان اس کے بازوؤں میں جھک گیا۔ اس کے کپڑوں پر خون پھیل رہا تھا۔ نہیں نہیں، زارا کی سانسیں ٹوٹ رہی تھیں۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اس نے بے بسی سے کہا۔ ایان نے مشکل سے آنکھیں کھولی۔ زارا، اس کی آواز بہت دھیمی تھی، میں ٹھیک ہوں۔ زارا نے فوراً سر ہلایا۔ جھوٹ مت بولو، تمہیں گولی لگی ہے۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایان نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ کم از کم تم میرے پاس تو ہو۔ زارا نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میں ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گی، بس تم آنکھیں بند مت کرنا۔ ایان نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ زارا نے فوراً جواب دیا، کبھی نہیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ پیچھے سے پولیس کے قدموں کی آوازیں تیز ہو گئی۔ شور بڑھنے لگا۔ وہ شخص بھاگنے کی کوشش میں تھا، مگر آوازیں قریب آ رہی تھی۔ سر ہتھیار پھینک دو، کسی نے زور سے کہا، مگر زارا کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے لیے صرف ایان کی دھڑکن اہم تھی، جو ہر لمحہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایان، میری طرف دیکھو، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ایان نے بامشکل آنکھیں کھولی۔ تم رو رہی ہو؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ زارا نے آنسو پونچھنے کی کوشش کی۔ میں نہیں رو رہی، بس آنکھوں میں کچھ چلا گیا ہے۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ ایان نے ہلکا سا ہنسا۔ تم ہمیشہ جھوٹ بولتی ہو جب تمہیں ڈر لگتا ہے۔ زارا نے اس کا ہاتھ اپنے گال سے لگا لیا۔ مجھے تمہیں کھونے سے ڈر لگتا ہے۔ ایان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں کہیں نہیں جا رہا، اس نے آہستہ سے کہا، مگر اس کی آواز میں کمزوری تھی۔ زارا نے فوراً کہا، ہم ہسپتال جا رہے ہیں ابھی۔ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مدد! اس نے زور سے چیخا۔ ایک پولیس والا فوراً ان کے پاس آیا۔ ایمبولینس رستے میں ہے، اس نے کہا۔ زارا نے بے چینی سے کہا، جلدی کریں پلیز۔ ایان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زارا!
اس نے دھیرے سے کہا۔ زارا فوراً اس کے قریب جھک گئی۔ ہاں میں یہاں ہوں۔ ایان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو؟ زارا نے فوراً اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ چپ، ایسی باتیں مت کرو۔ اس کی آنکھوں میں خوف صاف تھا۔ ایان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میری بات سنو۔ اس کی آواز کمزور مگر سنجیدہ تھی۔ زارا نے آنسوؤں کے ساتھ سر ہلایا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، ایان نے آہستہ سے کہا، اور میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ زارا نے اس کے ماتھے کو اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ تم نے وعدہ کیا تھا، اس نے دھیرے سے کہا، اور میں وعدہ توڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ایان نے ہلکی سی مسکراہٹ دی مگر اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ ایان آنکھیں کھولو، زارا نے گھبرا کر کہا۔ اس نے اس کے گال پہ ہاتھ رکھا۔ میری طرف دیکھو۔ ایان نے ایک بار پھر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ زارا، اس نے بامشکل کہا۔ میں تم سے۔ اس کی آواز رک گئی۔ زارا نے فوراً کہا، میں جانتی ہوں، تم کچھ مت کہو۔ اس کے آنسو اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ بس میرے ساتھ رہو۔ اچانک باہر سے ایمبولینس کی آواز سنائی دی۔ وہ آ گئی، پولیس والے نے کہا۔ دو لوگ اسٹریچر لے کر اندر آئے۔ زارا نے فوراً ایان کو تھام رکھا تھا، جیسے وہ اسے چھوڑنا ہی نہ چاہتی ہو۔ ہم لے جا رہے ہیں، ایک نے کہا۔ زارا نے بے بسی سے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ میں بھی ساتھ جاؤں گی، اس نے فوراً کہا۔ جی آئیے۔ وہ لوگ ایان کو اسٹریچر پر لے گئے۔ زارا اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، مضبوطی سے، جیسے وہ اس رشتے کو چھوڑنے سے انکار کر رہی ہو۔ ایمبولینس کے اندر روشنی تیز تھی، مشینوں کی آوازوں، ڈاکٹر کی تیزی، سب کچھ ایک دھندلا سا منظر بن گیا۔ زارا بس ایان کو دیکھ رہی تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائے، وہ بار بار کہہ رہی تھی۔ ایان نے آنکھیں آہستہ سے کھولی۔ تم ہو نا، اس نے دھیرے سے کہا۔ زارا نے فوراً سر ہلایا۔ ہمیشہ، اس کی آواز میں یقین تھا۔ ایان نے اس کا ہاتھ تھام کر ہلکا سا دبایا، پھر اس کی آنکھیں دوبارہ بند ہو گئی۔ ایان، زارا نے گھبرا کر کہا، مگر اس بار اس نے جواب نہیں دیا۔ مشین کی آواز تیز ہو گئی۔ بی پی ڈراپ ہو رہا ہے، ایک ڈاکٹر نے کہا۔ زارا کا دل جیسے رک گیا۔ کچھ کیجیے، وہ چیخ پڑی۔ ایمبولینس تیزی سے ہسپتال کی طرف جا رہی تھی۔ وقت جیسے ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ تم نے وعدہ کیا تھا، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ مگر ایان خاموش تھا، بے حرکت، اور اس لمحے زارا کو پہلی بار ایسا لگا جیسے شاید وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو رہی ہے۔ ایمبولینس کے دروازے کھلے، ڈاکٹرز فوراً اسے اندر لے گئے۔ آپ باہر رہیں، کسی نے زارا کو روک دیا۔ دروازہ بند ہو گیا اور زارا وہیں کھڑی رہ گئی، اکیلی، بے بس۔ اس کی نظریں اس بند دروازے پر جم گئی۔ اس کا دل بس ایک ہی دعا کر رہا تھا، خدا اسے مجھ سے مت چھیننا۔ مگر اندر کیا ہو رہا ہے کوئی نہیں جانتا، اور وقت ہر لمحہ ایک نئے امتحان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہسپتال کے دروازے کے باہر سفید روشنی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ زارا کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر وہ وہیں کھڑی، اس کی نظریں اس بند دروازے پر جمی تھی جہاں ایان کو لے جایا گیا تھا۔ یا اللہ، اس نے آہستہ سے سرگوشی کی، بس اسے بچا لینا۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے، اس کی سانسیں بے ترتیب تھی، مگر اس کے دل میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، تم نے وعدہ کیا تھا۔ وقت پہلے جیسے رک گیا تھا، ہر سیکنڈ صدی لگ رہا تھا۔ اچانک اس کے پیچھے قدموں کی آواز آئی۔ زارا، اس نے چونک کر مڑ کے دیکھا۔ اس کے بابا کھڑے تھے، ان کا چہرہ سخت تھا مگر آنکھوں میں فکر چھپی ہوئی تھی۔ بابا، زارا کی آواز ٹوٹ گئی۔ وہ فوراً ان کے پاس گئی۔ وہ ایان، اس کے الفاظ ادھورے رہ گئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے پہلی بار اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹا، خود کو سنبھالو۔ ان کی آواز نرم تھی۔ زارا حیران رہ گئی۔ آپ اب ناراض نہیں ہیں؟ اس نے بامشکل پوچھا۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ میں ناراض ہوں، مگر تم سے زیادہ فکر اس لڑکے کی ہے۔ زارا کی آنکھوں میں امید کی ہلکی سی کرن آئی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا نا؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ انہوں نے جواب نہیں دیا، بس اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔
ہم دعا کریں گے۔ چند لمحے ہم دونوں خاموش رہے۔ پھر زارا نے آہستہ سے کہا، بابا میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا، اس نظر میں سختی کم اور ہو چکی تھی۔ محبت آسان نہیں ہوتی، انہوں نے دھیرے سے کہا، اور شاید میں نے تمہیں سمجھنے میں دیر کر دی۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے کبھی آپ کو چھوڑنا نہیں چاہا، اس نے کہا۔ انہوں نے سر ہلایا، اور میں نے کبھی تمہیں کھونا نہیں چاہا۔ دونوں کے درمیان ایک خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں ایک رشتہ دوبارہ جڑ رہا تھا۔ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ زارا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ فوراً آگے بڑھی۔ ڈاکٹر، وہ کیسا ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ماسک اتارتے ہوئے گہری سانس لی۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ زارا کی سانس رک گئی۔ کیا؟ ڈاکٹر نے اس کی طرف دیکھا۔ گولی بہت خطرناک جگہ لگی تھی۔ زارا کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس کے بابا نے فوراً اسے سنبھالا۔ پلیز سیدھا بتائیں، انہوں نے کہا۔ ڈاکٹر چند لمحے خاموش رہ کر کہا، اگلے 24 گھنٹے بہت کریٹیکل ہیں۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیا میں اس سے مل سکتی ہوں؟ اس نے فوراً پوچھا۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ صرف چند منٹ کے لیے۔ زارا نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ وہ تیزی سے اندر گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کا دل ٹوٹ گیا۔ ایان سفید بیڈ پر لیٹا تھا، مشینوں سے جڑا ہوا۔ اس کا چہرہ پیلا تھا، سانسیں مشین کے سہارے چل رہی تھی۔ ایان، زارا کی آواز کانپ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی، اس کے ہاتھ کو تھاما۔ وہ ٹھنڈا تھا۔ میں آ گئی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اس کے ہاتھ پر گرنے لگے۔ تم نے وعدہ کیا تھا، اس نے سرگوشی کی، کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ کوئی جواب نہیں آیا، صرف مشین کی آواز گونج رہی تھی۔ زارا نے اس کے ہاتھ کو اپنے گال سے لگایا۔ میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ تمہیں واپس آنا ہوگا، اس نے آنکھیں بند کر لی۔ میں تم سے لڑوں گی، روؤں گی، مگر تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ اچانک ایان کی انگلی ہلکی سی ہلی۔ زارا چونک گئی۔ ایان، اس نے فوراً اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی پلکیں ہلکی سی حرکت کر رہی تھی۔ ایان، میری آواز سن رہے ہو؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ایان نے بہت مشکل سے آنکھیں تھوڑی سی کھولی، دھندلی نظر، کمزور سانس، مگر وہ زندہ تھا۔ زارا، اس کی آواز بمشکل نکلی۔ زارا کے چہرے پر آنسو کے ساتھ مسکراہٹ آ گئی۔ میں یہاں ہوں، اس نے فوراً کہا۔ ایان نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا۔ تم نہیں گئی؟ زارا نے سر ہلایا۔ میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ ایان کی آنکھوں میں ایک نرم سی چمک آئی۔ مجھے پتا تھا، اس نے دھیرے سے کہا۔ زارا اس کے اور قریب آ گئی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ایان نے مشکل سے کہا، اگر تم ساتھ ہو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زارا کی سانس رک گئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی گرمی پھیل گئی۔ وہ مزید جھک گئی۔ اس کی پیشانی ایان کی پیشانی سے چھو گئی۔ ہم پھر سے شروع کریں گے، اس نے سرگوشی کی۔ ایان نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، ہم کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ کمرے میں نرم سی روشنی تھی اور خاموشی چھا گئی، جیسے طوفان کے بعد سکون آ گیا ہو۔ مگر اچانک دروازہ دوبارہ کھلا۔ زارا نے مڑ کر دیکھا۔ ڈاکٹر کے ساتھ ایک اور شخص کھڑا تھا۔ زارا کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ آپ؟ اس کی آواز بدل گئی۔ وہ شخص آہستہ آہستہ اندر آیا۔ اس کی نظریں سیدھی ایان پر تھی۔ پھر اس نے زارا کی طرف دیکھا۔ کمرے میں اچانک پھیلی خاموشی پھر بوجھل ہو گئی۔ زارا نے اس شخص کو غور سے دیکھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس کی آواز میں تھکن تھی اور چونکنا پن بھی۔ وہ شخص چند قدم آگے بڑھا۔ کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم دونوں کو سچ بتایا جائے۔ ایان کے بابا ریاض ملک دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ ان کی نظریں سخت تھی، مگر اندر کہیں بے چینی بھی تھی۔ زارا کے بابا سلیم خان ایک طرف کھڑے تھے، سب کچھ دیکھ رہے تھے، جیسے ماضی اور حال ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں۔ سچ؟ زارا نے آہستہ سے کہا۔ کون سا سچ؟ وہ شخص ہلکا سا مسکرایا۔ وہی سچ جس نے تم دونوں کی زندگی برباد کی۔ ایان نے کمزور آواز میں کہا، بس کرو،
اب مزید کھیل مت کھیلو۔ وہ شخص اس کے پاس قریب آیا۔ کھیل تو تمہارے بڑوں سے شروع کیا تھا، ہم تو بس اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ زارا کی سانس رک گئی۔ صاف صاف بتاؤ، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ ریاض ملک نے پہلی بار آگے بڑھ کر کہا۔ میں بتاتا ہوں۔ ان کی آواز بھاری تھی۔ کمرے میں سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ سالوں پہلے میں اور سلیم خان صرف کاروباری پارٹنرز نہیں، بہترین دوست تھے۔ زارا نے حیرت سے اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ بابا؟ سلیم خان نے نظریں جھکا لی۔ ریاض نے بات جاری رکھی۔ ہم نے مل کر ایک بڑی کمپنی کھڑی کی، ہر چیز برابر تھی، منافع بھی، اعتماد بھی۔ ان کی آواز میں ماضی کی جھلک تھی۔ پھر ایک ڈیل آئی، بہت بڑی، جو ہمیں ملک کے بڑے لوگوں میں شامل کر سکتی تھی۔ سلیم خان نے آہستہ سے کہا، مگر اس ڈیل میں دھوکہ تھا۔ زارا نے چونک کر پوچھا، کیسا دھوکہ؟ ریاض ملک نے مٹھی بیچی۔ سلیم نے اس ڈیل کو اپنے نام پر لے لیا اور مجھے باہر کر دیا۔ زارا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں بابا، ایسا نہیں کر سکتے۔ سلیم خان نے فوراً سر اٹھایا۔ میں نے دھوکہ نہیں دیا۔ ان کی آواز میں درد تھا۔ مجھے دھوکہ دیا گیا تھا اور الزام مجھ پر ڈال دیا گیا۔ ایان نے کمزور آواز میں کہا، تو اصل میں کسی اور نے یہ سب کیا؟ کمرے میں کھڑا وہ شخص ہنس پڑا۔ آخر سمجھ ہی گئے۔ زارا نے اس کی طرف غصے سے دیکھا۔ تم؟ اس نے پوچھا۔ ہاں میں، اس نے سکون سے جواب دیا۔ میرا نام کامران ہے اور میں اس وقت اس کمپنی کا تیسرا پارٹنر تھا جسے تم دونوں کے خاندان بھول گئے۔ ریاض اور سلیم دونوں کے چہروں پر سختی آ گئی۔ تم نے ہمیں لڑایا؟ ریاض نے غصے سے کہا۔ کامران نے کندھے اچکائے۔ کاروبار میں جذبات نہیں ہوتے، میں نے بس موقع لیا۔ زارا کی سانسیں تیز ہو گئی۔ تو تم نے جان بوجھ کر ہمارے خاندان توڑے؟ کامران نے سرد لہجے میں کہا۔ اور کیا، تم دونوں کے باپ ایک دوسرے کے بغیر کچھ نہیں تھے، مجھے انہیں الگ کرنا تھا۔ سلیم خان نے غصے سے کہا۔ تم نے ہماری دوستی، ہمارا اعتماد سب برباد کر دیا۔ کامران نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور تم نے بغیر سچ جانے ایک دوسرے سے نفرت شروع کر دی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور ہم؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ ہماری محبت کا کیا قصور تھا؟ کامران کی نظریں سخت ہو گئی۔ قصور یہ تھا کہ تم دونوں نے ان دونوں خاندانوں کو دوبارہ قریب لانا شروع کر دیا۔ ایان نے دانت بیچے۔ اس لیے تم نے مجھے زارا سے دور کیا؟ کامران نے سر ہلایا۔ ہاں، میں نے تمہارے خاندان کو مجبور کیا، دھمکایا، تاکہ تم دونوں الگ ہو جاؤ۔ زارا کے دل میں غصہ بھڑک گیا۔ اور اغوا؟ اس نے پوچھا۔ کامران نے آہستہ سے کہا، کیونکہ تم دونوں پھر سے قریب آ رہے تھے، مجھے یہ برداشت نہیں تھا۔ ایان نے غصے سے کہا، تم بیمار ہو؟ کامران نے ہنسی دبائی۔ شاید، مگر میں ہارا نہیں۔ زارا نے فوراً کہا، تم پہلے ہی ہار چکے ہو، کیونکہ ہم پھر بھی ایک ساتھ ہیں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر ریاض ملک نے سلیم خان کی طرف دیکھا۔ شاید ہم دونوں بھی ہار گئے۔ سلیم خان نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہم نے اپنی انا کی وجہ سے بچوں کی زندگی برباد کر دی۔ زارا نے اپنے بابا کا ہاتھ تھام لیا۔ اب بھی دیر نہیں ہوئی، اس نے دھیرے سے کہا۔ ایان نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر آپ دونوں ساتھ کھڑے ہو جائیں تو کوئی بھی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ ریاض اور سلیم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سالوں کی نفرت ایک لمحے میں جیسے ٹوٹنے لگی۔ کامران نے غصے سے کہا، یہ سب ڈرامہ بند کرو۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، مگر اس بار ریاض آگے بڑھے۔ ختم ہو چکی ہے۔ ان کی آواز مضبوط تھی۔ اب تم کچھ نہیں کر سکتے۔ سلیم خان بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں، مگر اب نہیں۔ کمرے میں ایک نیا ماحول بن گیا، جیسے پہلی بار دونوں خاندان ایک طرف کھڑے تھے۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ایان کا ہاتھ تھام لیا۔ دیکھا، اس نے دھیرے سے کہا۔ ایان نے کمزور مسکراہٹ دی۔ ہماری محبت جیت گئی۔ مگر اچانک کامران کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ تم لوگ بہت جلدی خوش ہو رہے ہو، اس نے کہا۔ سب چونک گئے۔ کیوں؟ زارا نے بے چینی سے پوچھا۔ کامران نے آہستہ سے کہا، کیونکہ اصل کھیل ابھی باقی ہے۔ کمرے میں ایک سرد ہوا پھیل گئی۔ ایان نے کمزور آواز میں کہا، اب کیا؟
کامران نے صرف ایک جملہ کہا۔ جو گولی ایان کو لگی وہ آخری نہیں تھی۔ زارا کا دل جیسے رک گیا۔ کیا مطلب؟ اس کی آواز کانپ گئی اور اس لمحے سب کو احساس ہوا کہ خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ اب شروع ہوا ہے۔ کمرے کی فضا ایک دم سرد ہو گئی۔ زارا کے ہاتھ بے اختیار ایان کے ہاتھ پر مضبوط ہو گئے۔ یہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کامران نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مطلب بہت سیدھا ہے۔ جو گولی ایان کو لگی وہ صرف شروعات تھی۔ ریاض ملک آگے بڑھے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صاف صاف بتاؤ۔ ان کی آواز میں غصہ صاف تھا۔ کامران نے سکون سے جواب دیا، اس کے جسم میں صرف گولی کا زخم نہیں، کچھ اور بھی ہے۔ زارا کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا؟ اس کی سانس رک گئی۔ کامران نے آہستہ سے کہا، زہر۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ ساکت ہو گیا۔ زارا کی آنکھیں پھیل گئی۔ نہیں، اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا۔ ایان نے کمزور سا سر موڑا۔ زارا۔ اس کی آواز مدھم تھی۔ زارا فوراً اس کے قریب جھک گئی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ مگر اس کے اپنے الفاظ بھی لرز رہے تھے۔ سلیم خان نے فوراً ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ یہ سچ ہے؟ ڈاکٹر چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے کہا، ہمیں شبہ تھا مگر ابھی کنفرم نہیں تھا۔ زارا کا دل جیسے ٹوٹ گیا۔ تو آپ لوگوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اور کامران نے بات کاٹ دی۔ اور اب میں تمہیں مکمل سچ بتا دیتا ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ وہ زہر عام نہیں ہے، آہستہ آہستہ جسم کو اندر سے ختم کرتا ہے۔ زارا کے قدم لڑکھڑا گئے۔ ریاض نے فوراً اسے سنبھالا، حوصلہ کرو۔ مگر ان کی اپنی آواز بھی کمزور تھی۔ اس کا علاج؟ زارا نے روتے ہوئے پوچھا۔ کامران نے کندھے اچکائے، علاج ہے مگر آسان نہیں۔ ایان نے آنکھیں بند کر لی جیسے وہ سب سمجھ چکا ہو۔ تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے بامشکل کہا۔ کامران نے اس کی طرف دیکھا۔ میں چاہتا ہوں تم دونوں وہی درد محسوس کرو جو میں نے سالوں محسوس کیا۔ زارا نے فوراً کہا، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کامران کی آنکھوں میں غصہ چمکا۔ تم دونوں نے کچھ نہیں، مگر تمہارے بڑوں نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ سلیم خان نے سختی سے کہا، اگر تم ہم سے بدلہ لینا تھا تو ہم سے لیتے، بچوں کو کیوں شامل کیا؟ کامران نے تلخی سے ہنسا، کیونکہ بچوں کی تکلیف سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زارا کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے ایان کا ہاتھ اپنے گال سے لگا لیا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ ایان نے کمزور مسکراہٹ دی، تم ہو نا؟ زارا نے فوراً سر ہلایا، ہمیں علاج چاہیے ابھی۔ ریاض ملک نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا، جو بھی کرنا ہے کریں، ہم ہر قیمت دیں گے۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی، ایک اینٹی ڈوٹ ہے مگر وہ یہاں اویلیبل نہیں۔ زارا نے فوراً پوچھا، کہاں ہے؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، باہر ملک میں، اور اسے حاصل کرنا آسان نہیں۔ کامران نے مسکرا کر کہا، اور یہی کھیل کا اگلا حصہ ہے۔ سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ اگر تم ایان کی جان بچانا چاہتے ہو تو، اس نے آہستہ سے کہا، تو تمہیں وہ اینٹی ڈوٹ لانا ہوگا۔ زارا نے فوراً کہا، ہم لے آئیں گے۔ اس کی آواز میں عزم تھا۔ کامران نے سر ہلایا، اتنا آسان نہیں، کیونکہ وہ اینٹی ڈوٹ صرف ایک جگہ ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے تمہیں میری شرائط ماننا ہوگی۔ ریاض نے غصے سے کہا، ہم تمہاری کوئی شرط نہیں مانیں گے۔ زارا نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا، بابا پلیز۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، یہ ایان کی زندگی کا سوال ہے۔ سلیم خان نے بھی آہستہ سے کہا، ہمیں سن لینا چاہیے۔ کامران نے مسکرا کر کہا، اچھی بات ہے، تو سنو۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، تم میں سے کسی ایک کو میرے ساتھ آنا ہوگا۔ زارا نے فوراً کہا، میں جاؤں گی۔ ایان نے کمزور آواز میں کہا، نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ زارا نے اس کی طرف جھک کر کہا، میں تمہیں بچانے کے لیے کچھ بھی کروں گی۔ ایان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا،
میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور میں تمہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ کامران نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، فیصلہ جلدی کرو کیونکہ وقت تمہارے پاس کم ہے۔ مشین کی آواز تیز ہونے لگی۔ ڈاکٹر نے فوراً کہا، ہمیں جلدی فیصلہ کرنا ہوگا۔ زارا نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے ایان کے قریب جھکی، اس کے ماتھے کو چھوا۔ میں واپس آؤں گی، اس نے سرگوشی کی۔ ایان کی آنکھوں میں خوف آ گیا۔ زارا، مگر اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس بار میں تمہیں بچاؤں گی۔ وہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور آگ بھی۔ میں تیار ہوں، اس نے مضبوط آواز میں کہا۔ کامران کے ہونٹوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ آئی۔ تو کھیل شروع ہوتا ہے۔ ایان نے بے بسی سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ زارا، مت جاؤ۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ زارا نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر میں محبت بھی تھی اور وعدہ بھی۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہی، اس نے دھیرے سے کہا۔ میں تمہارے لیے جا رہی ہوں۔ اور وہ کامران کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ آہستہ آہستہ بند ہونے لگا۔ ایان کی نظریں اس پر جمی رہی اور اس کے دل میں ایک ہی خوف گونجنے لگا، اگر اس بار وہ واپس نہ آئی تو۔ ہسپتال کے کوریڈور میں قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ زارا سیدھی چل رہی تھی مگر اس کے دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ کامران اس کے ساتھ خاموشی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے بغیر دیکھے پوچھا۔ زارا نے فوراً جواب دیا، نہیں، مگر اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ کامران مسکرایا، اچھا ہے، کیونکہ آگے جو ہے وہ آسان نہیں۔ زارا نے قدم نہیں روکے۔ مجھے صرف ایک چیز چاہیے، ایان کی زندگی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کامران نے سر اٹھایا، اور مجھے صرف ایک چیز چاہیے، تمہارا حوصلہ ٹوٹتا ہوا دیکھنا۔ زارا نے اس کی طرف دیکھا، یہ تم کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ وہ دونوں باہر نکلے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ ایک سیاہ گاڑی ان کے انتظار میں کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا، بیٹھو، کامران نے اشارہ کیا۔ زارا بغیر ہچکچائے اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی چل پڑی۔ شہر کی روشنیاں پیچھے رہنے لگی۔ خاموشی لمبی ہوتی گئی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زارا نے آخر پوچھ ہی لیا۔ کامران نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، جہاں سچ دفن ہے۔ زارا کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کون سا سچ؟ کامران نے آہستہ سے کہا۔ وہی سچ جو تمہارے اور ایان کے درمیان آخری دیوار بنے گا۔ زارا کا دل زور سے دھڑکا۔ کوئی بھی دیوار ہمیں الگ نہیں کر سکتی، اس نے فوراً کہا۔ کامران ہلکا سا ہنسا۔ محبت ہمیشہ خود کو ناقابل شکست سمجھتی ہے۔ گاڑی ایک سنسان سڑک پر مڑ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک پرانے ویران بنگلے کے سامنے رکی۔ درختوں کے سائے دیواروں پر عجیب شکلیں بنا رہے تھے۔ یہاں؟ زارا نے شک سے پوچھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سب شروع ہوا تھا، کامران نے کہا۔ زارا نے دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی، مگر اس کے اندر آگ جل رہی تھی۔ چلو، کامران اندر بڑھا۔ زارا اس کے پیچھے چل دی۔ بنگلے کے اندر دھول، خاموشی اور ایک عجیب سی بو تھی، جسے ماضی ابھی ابھی یہاں زندہ ہو۔ یہاں کون تھا؟ زارا نے آہستہ سے پوچھا۔ کامران رکا۔ اس نے دیوار پر لگی ایک تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ ہم؟ زارا نے غور سے دیکھا۔ تصویر میں 3 آدمی کھڑے تھے، ریاض، ملک سلیم خان اور ایک تیسرا چہرہ، جب جوان پرعزم۔ تم؟ زارا نے سرگوشی کی۔ کامران نے سر ہلایا۔ ہاں، ہم تینوں نے یہاں سے سب کچھ شروع کیا تھا۔ زارا کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ تو پھر تم نے سب کچھ کیوں توڑا؟ کامران نے گہری سانس لی۔ کیونکہ انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، زارا نے فوراً کہا۔ یہ سچ نہیں ہے۔ کامران کی آنکھوں میں غصہ چمکا۔ تمہیں کیا معلوم سچ کیا ہے؟ زارا ایک قدم آگے بڑھی۔ مجھے اتنا معلوم ہے، اگر تم سچ میں مظلوم ہوتے تو تم کسی کی زندگی تباہ نہ کرتے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کامران چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے مسکرایا۔ تم واقعی مختلف ہو، زارا نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے تعریف نہیں چاہیے، مجھے اینٹی ڈوٹ چاہیے۔ کامران نے جیب سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا۔ زارا کی سانس رک گئی۔ یہ
اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں یہی وہ اینٹیڈوٹ ہے، کامران نے کہا۔ زارا نے فوراً ہاتھ بڑھایا۔ مجھے دو، مگر کامران نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اتنی آسانی سے نہیں۔ زارا کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ تم نے وعدہ کیا تھا، کامران نے سر ہلایا، اور میں نے اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں، مگر ایک شرط پر۔ زارا نے دانت بھینچے۔ کیا شرط؟ کامران اس کے بہت قریب آ گیا۔ تمہیں ایک سچ قبول کرنا ہوگا۔ زارا نے بھویں سکڑائی۔ کون سا سچ؟ کامران نے دھیرے سے کہا کہ تم ایان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ زارا کا دل جیسے رک گیا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس نے فوراً کہا۔ کامران نے سرد مسکراہٹ دی۔ پھر ایان مر جائے گا۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ تم مجھے مجبور کر سکتے، اس نے دھیرے سے کہا۔ کامران نے باکس کو ہلکا سا ہلایا۔ وقت تمہیں مجبور کر دے گا۔ زارا چند لمحے خاموش رہی۔ اس کے دل میں جنگ چل رہی تھی، ایک طرف ایان، دوسری طرف اس کا اپنا وجود۔ اگر میں یہ مان لوں، اس نے بامشکل کہا، تو تم اینٹیڈوٹ دے دو گے؟ کامران نے سر ہلایا۔ اور ہمیشہ کے لیے تم دونوں الگ ہو جاؤ گے۔ زارا کی سانس رک گئی۔ اس کی آنکھوں کے ساتھ ایان کا چہرہ آ گیا، اس کی مسکراہٹ، اس کی آواز، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ زارا کے آنسو بہہ نکلے، مگر اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی۔ اگر میری قربانی سے وہ زندہ رہ سکتا ہے، اس نے سرگوشی کی، تو میں تیار ہوں۔ کامران کے چہرے پر ایک سست سی مسکراہٹ آئی۔ تو کہو۔ زارا نے آنکھیں کھولی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر الفاظ واضح تھے۔ میں ایان کو چھوڑ دوں گی۔ یہ کہتے ہی اس کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ کامران نے فوراً باکس اس کی طرف بڑھایا۔ اچھا فیصلہ۔ زارا نے کانپتے ہاتھ سے باکس لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اب مجھے جانے دو، اس نے بامشکل کہا۔ کامران پیچھے ہٹ گیا۔ جاؤ، اپنے عشق کو بچا لو۔ زارا فوراً مڑی اور دوڑتی ہوئی باہر نکلی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر وہ رکی نہیں۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے صرف ایک لفظ کہا، ہسپتال۔ گاڑی تیزی سے چل پڑی۔ زارا نے باکس کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ اس کے دل میں درد تھا، ایسا درد جو شاید کبھی ختم نہ ہو۔ میں تمہیں بچا لوں گی، اس نے آہستہ سے کہا، چاہے مجھے خود تم سے دور ہونا پڑے۔ دوسری طرف ہسپتال میں ایان کی حالت بگڑ رہی تھی۔ مشین کی آوازیں تیز ہو رہی تھی۔ ڈاکٹرز پریشان تھے۔ ہم زیادہ دیر نہیں رک سکتے، کسی نے کہا۔ ایان نے بامشکل آنکھیں کھولی۔ زارا اس کے ہونٹوں سے نکلا، اور اسی لمحے ہسپتال کے دروازے کھلے۔ زارا اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں اینٹیڈوٹ تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، اور ایک فیصلہ بھی جو سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ ہسپتال کے دروازے زور سے کھلے۔ زارا تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں وہی چھوٹا سا باکس تھا جس پر اب سب کچھ منحصر تھا۔ اس کی سانسیں تیز تھی، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی۔ ڈاکٹر جلدی کریں، اس نے بے بسی سے کہا۔ ڈاکٹر فوراً اس کے پاس آئے۔ کیا یہ؟ زارا نے سر ہلایا۔ ہاں یہی اینٹیڈوٹ ہے۔ ڈاکٹر نے فوراً باکس لے لیا۔ ہم ابھی دیتے ہیں۔ زارا کی نظریں بس ایان پر تھی۔ وہ بیڈ کے قریب گئی، اس کا ہاتھ تھاما۔ میں آ گئی ہوں، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ ایان نے بامشکل آنکھیں کھولی، دھندلی سی نظر، مگر وہ اسے پہچان گیا۔ زارا، اس کے ہونٹ ہلے۔ زارا کے آنسو باہر نکلے۔ کچھ نہیں ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ڈاکٹر نے جلدی انجیکشن تیار کیا۔ پلیز باہر جائیں۔ زارا نے سر ہلایا۔ نہیں، میں یہی رہوں گی۔ ریاض ملک اور سلیم خان دروازے کے پاس کھڑے تھے، دونوں کی آنکھوں میں دعا تھی۔ انجیکشن دیا گیا، چند لمحے، پھر چند، اور پھر مشین کی آوازیں بدلنے لگی۔ سب کی سانسیں تھم گئی۔ رسپانس آ رہا ہے، ایک ڈاکٹر نے کہا۔ زارا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے ایان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تمہیں واپس آنا ہوگا، اس نے سرگوشی کی۔ اچانک ایان کی سانس تھوڑی بہتر ہوئی۔ مشین کی آواز ہونے لگی۔ ڈاکٹر کی آواز میں اطمینان تھا۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ الحمدللہ، اس نے آہستہ سے کہا۔ چند
چند گھنٹوں بعد کمرہ خاموش تھا۔ ایان اب ہوش میں تھا، کمزور مگر زندہ۔ زارا اس کے پاس بیٹھی تھی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے مگر اس کی نظر میں کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ زارا، ایان نے دھیرے سے کہا۔ زارا چونکی۔ ہاں، اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ تم ٹھیک ہو؟ یہی کافی ہے۔ ایان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ تم کچھ چھپا رہی ہو؟ زارا نے فوراً نظریں چرائی۔ نہیں، ایان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے سچ بتاؤ۔ زارا کی سانس رک گئی۔ اس کے دل میں وہ لمحہ گونجنے لگا۔ میں ایان کو چھوڑ دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو باہر آئے۔ میں نے تمہیں بچانے کے لیے۔ وہ رک گئی۔ ایان نے آہستہ سے کہا۔ کیا کہا؟ زارا نے مشکل سے الفاظ ادا کیے۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں تم سے دور ہو جاؤں گی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ایان کی آنکھوں میں ایک جھٹکا سا آیا۔ کیا؟ زارا کے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے تمہیں بچانے کے لیے یہ کیا۔ ایان نے سر ہلایا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ اس کی آواز میں درد تھا۔ تم مجھے چھوڑ نہیں سکتی۔ زارا نے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے چھوڑنا ہوگا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ یہی شرط تھی؟ ایان نے کمزور مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ تو ہم شرط توڑ دیں گے۔ زارا نے فوراً کہا۔ نہیں، وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ ایان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ زارا کی سانس رک گئی۔ اور میں تمہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو پھر ہم لڑیں گے، ایان نے کہا۔ اس بار ہم ساتھ لڑیں گے۔ زارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نظر میں وہی پرانا یقین تھا، وہی محبت، وہی شدت۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ اس بار ہم نہیں ہاریں گے۔ دروازہ کھلا۔ ریاض ملک اور سلیم خان اندر آئے۔ دونوں نے انہیں ساتھ دیکھا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے کوئی فیصلہ ہو چکا ہو۔ اب بہت ہو گیا، ریاض نے کہا۔ ہم اپنے بچوں کو مزید نہیں ٹوٹنے دیں گے۔ سلیم خان نے سر ہلایا۔ ہم خود اس معاملے کو ختم کریں گے۔ زارا نے حیرت سے پوچھا۔ کیسے؟ ریاض نے سخت لہجے میں کہا۔ کامران کا کھیل اب ختم ہو گیا۔ کچھ دن بعد وہی پرانا بنگلہ، مگر اس بار منظر بدل چکا تھا۔ پولیس ہر طرف موجود تھی۔ ریاض ملک اور سلیم خان ایک ساتھ کھڑے تھے۔ ان کے سامنے کامران، جس کی آنکھوں میں پہلی بار شکست نظر آ رہی تھی۔ تم ختم ہو چکے ہو، ریاض نے مضبوط آواز میں کہا۔ کامران ہنسا، مگر اس بار اس کی ہنسی میں وہ طاقت نہیں تھی۔ تم نے دیر کر دی، سلیم خان نے آگے بڑھ کر کہا۔ نہیں، ہم نے آخرکار سچ کو جیتنے دیا۔ پولیس نے کامران کو گرفتار کر لیا۔ اس کی نظریں آخری بار زارا اور ایان پر پڑی۔ تمہاری محبت تمہیں پھر آزمائے گی، اس نے کہا، مگر اس بار کسی نے جواب نہیں دیا کیونکہ اب خوف ختم ہو چکا تھا۔ کچھ دن بعد شام کا وقت، ہلکی سی ہوا، ایک کھلی جگہ، زارا اور ایان ساتھ کھڑے تھے، خاموش مگر دلوں میں سکون۔ تو اب کوئی ہمیں الگ نہیں کرے گا، ایان نے آہستہ سے کہا۔ زارا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ ایان اس کے قریب آیا۔ اور وہ وعدہ، اس نے سرگوشی کی۔ زارا نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا۔ میں نے وعدہ تمہیں بچانے کے لیے کیا تھا، توڑنے کے لیے نہیں۔ ایان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ تو پھر؟ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زارا کی سانسیں تیز ہو گئی، مگر اس بار اس نے خود کو پیچھے نہیں کیا۔ ہم پھر سے شروع کریں گے؟ ایان نے پوچھا۔ زارا نے سر ہلایا۔ نہیں، ایان چونکا۔ نہیں، زارا نے مسکرا کر کہا۔ ہم دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم کبھی ختم ہی نہیں ہوئے۔ ایان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اور قریب آیا، اتنا قریب کہ دونوں کی سانسیں ایک ہو گئی۔ تم اب بھی ویسے ہی ہو، اس نے سرگوشی کی۔ زارا نے آنکھیں جھکا لی۔ اور تم اب بھی ویسے ہی ہو، ضدی۔ ایان نے آہستہ سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ صرف تمہارے لیے۔ زارا کی سانس رک گئی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی۔ ہوا تھم گئی، لمحہ رک گیا، اور پھر ایان نے دھیرے سے اس کی پیشانی کو چھوا۔
ایک نرم سا لمس جس میں وعدہ بھی تھا، محبت بھی اور سکون بھی۔ زارا نے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، صرف روشنی تھی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اس نے دھیرے سے کہا۔ ایان نے مسکرا کر جواب دیا، میں بھی۔ اور وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب کھڑے رہے، جیسے دنیا میں اب باقی کچھ نہ ہو، صرف وہ اور ان کی محبت۔ شام کی روشنی آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی، مگر ان کی کہانی اب روشنی میں آ چکی تھی۔ ایک ایسی محبت جو آزمائشوں سے گزری، ٹوٹی بکھری، مگر آخر کار جیت گئی۔